बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान और प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मंत्री रहनुमा और मेंबर आज़ाद कश्मीर कौंसिल जनाब मलिक अदीब साहब मौजूद हैं और यहाँ हम बरतानिया के लंदन के नवाई टाउन लुटन में मौजूद हैं। आज इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। एक एम्बिग्विटी या अबहम पाया जाता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने जैसे कि ऐलान कर रखा है कि वो 21 तारीख 21 अक्टूबर को अगले माह पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि मियाँ साहब वाकई पाकिस्तान जा रहे हैं या वो इस दफ़ा फिर ये प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। इस हवाले से पूछते हैं और फिर आइंदा इलेक्शन का जो सिनारियो बन रहा है और जिस तरह उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया फिर जिस तरह उन्होंने रीएट्रेट किया है, ये यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बैठक हुई है मुस्लिम लीग नून की, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरीम नवाज भी थी, साथ डार भी थे और दीगर जो सीनियर लीडरशिप थी वो वहाँ पर मौजूद थी। उस मीटिंग के अंदर हनीफ मलिक साहब भी मौजूद थे। वहाँ पर क्या बातें हुई इनसे पूछते हैं। और सबसे पहला सवाल ये है, मलिक साहब एक तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। ये फरमाइएगा कि मियाँ साहब वाकई पाकिस्तान 21 अक्टूबर को जाएंगे या नहीं जाएंगे? बहुत शुक्रिया शराज भाई, आपकी गुफ्तगू से मुझे फिर वही बात कहना पड़ेगी कि ये खदशात आप भी लोगों के दिलों में पैदा करते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आप इसका अगर खुद से जवाब दे दें तो मैं मुनासिब समझूंगा, उस पर मैं आगे बात करूँ। लेकिन अगर आपने सवाल कर ही दिया है तो उसका जवाब ये है कि इससे कबल ये कहना कि मियाँ साहब ने कुछ आपको डेट दी है, कोई तारीख दी है, तो आप बताएं। अगर नहीं दिया तो फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि मियाँ साहब ने और हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने बाकायदा पब्लिकली ये बात कह दी है कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान जाएंगे। तो ये वो पार्टी बयानिया और वो पार्टी की फर्स्ट स्टेटमेंट है जो क्रेडिबल है। तो मैं ये बात आपकी जाएंगे या नहीं जाएंगे उसका ये जवाब दे रहा हूँ कि वो आप समझ जाएंगे। ये फरमाइएगा कि 21 तारीख को मियाँ साहब लंदन से जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, सऊदी अरब या कतर वगैरह में, और वहाँ से जो है वो एक दिन रेस्ट करेंगे, एक दिन पहले चले जाएंगे और 21 तारीख को जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाकर 8 घंटे की फ़्लाइट होती है तो फिर उस वक्त तो शाम हो जाती है वहाँ पर। और अगर शाम को बैठे तो दूसरे दिन पहुँचता है बंदा। ये फरमाइएगा इस बारे में क्या तय हुआ है? ये देखें, ये जो आपने सवाल उठाया, इसका सवाल का जवाब चूँकि पार्टी डिसिप्लिन के अंदर है और इसका जवाब मेरी तरफ से यही है कि मियाँ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। वो कौन सा रूट अख्तियार करेंगे, वो कौन सा तरीकाकार अख्तियार करेंगे, ये अब उनकी अपनी प्लानिंग है। आप उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पर यह तय पाया कि मियाँ साहब किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, जाने के बाद वो वहाँ से फ्लाई करेंगे और लाहौर एयरपोर्ट पर जब वो उतरेंगे तो हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ले जाया जाएगा वहाँ पर मीनार पाकिस्तान, जहाँ पर वो खिताब करेंगे। जी, वो लाहौर जाएंगे इंशाअल्लाह। और यही है कि वो बाय रोड मीनार पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब मियाँ साहब उतरेंगे तो वहाँ पर वो चूँकि जेल से बरतानिया बीमारी के बहाने से आए थे या बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से आए थे, बहाना ना भी अगर करें, और एक एमनेस्टी लेकर ले आए थे, तो वापस जाकर वो अपने उनकी गिरफ्तारी होगी और जेल में जाएंगे। जी, ज़ाहिर है कि मैं इसको यही कहूँगा कि आपके सवाल के जवाब के अंदर ही इसका जवाब है कि मियाँ साहब जाएंगे और अपने तमाम जो कानूनी तकाज़े हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे करेंगे। और वो उसके लिए जो उनकी जो लीगल टीम है वो उससे मशावरत हमारी चल रही है, बल्कि मशावरत मुकम्मल हो चुकी है। तो वो मियाँ साहब अपने प्रोग्राम के मुताबिक मीनार पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 अक्टूबर को खिताब फरमाएंगे। जब उस मीटिंग में आप मौजूद थे, जब बहुत बड़ी बैठक थी, वहाँ पर यह भी तय पाया था कि कानूनी मामला को हल किया जाएगा और वहाँ पर मियाँ साहब की तकरीर के जो नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी लिए गए थे। वहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब भी थे और सेनेटर इरफान भी मौजूद थे। आप क्या तस्दीक कर सकते हैं कि मियाँ साहब के लीगल अफेयर्स को डील करने के लिए किसी ऐसे लीडर की जिससे आपकी बहुत कुर्बत है या आप उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा है, उनकी ड्यूटी लगी है कि वो लीगल अफेयर्स को देखें? नहीं, वो आपके इल्म है कि ऑलरेडी चूँकि मियाँ साहब ने ये जो एक तरह का जो रियासती तशद्दुद है उसको 4 साल से वो बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट्स में और एहतसाब अदालतों में एक लीगल टीम के ज़रिए से अपने केस को फाइट किया है। और इसके बाद भी इसमें पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कानूनी टीम है वही जो है ना मियाँ साहब के मामलों को देख रही है और वही इसको आगे भी इंशाअल्लाह एड्रेस करेगी।
میاں صاحب کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، اور یہ انہوں نے پچھلے 4 سالوں سے ایسا کوئی بیانیہ نہیں دیا تھا، یا پچھلے 15 مہینے میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا مسلم لیگ کی حکومت تھی تو کبھی انہوں نے فیض عبید کا، جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا یا کسی جج کا نام نہیں لیا. انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ اس وقت اس موقع پر جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی، پارٹی چاہ رہی ہے کہ واپس آ جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی انڈرسٹینڈنگ کسی حد تک ہو چکی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے کیوں کہا کہ میں جب یہ 4 آدمی جو تھے یا 6 آدمی تھے، انہوں نے میری حکومت ختم کی تھی اور میں جب اقتدار میں آؤں گا تو ظاہر ہے اوبیسلی ان سے بدلہ لیا جائے گا یا انتقام لیا جائے گا، یا جو بیانیہ ان کا تھا ووٹ کو عزت دو یا مجھے کیوں نکالا، وہ بیانیہ دوبارہ جو ہے انہوں نے اپنا دہرانے کی کوشش کی. آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت تھی اس وقت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں صاحب وہ واحد پاکستانی لیڈر ہیں جنہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں باقاعدہ ان شخصیات کا نام لے کے بتایا تھا اور کہا تھا پبلکلی کہ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ، میرے ساتھ زیادتی نہیں، پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے جو ہے ایک پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ہٹایا. دیگر جو باتیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تو اپنے موقف پہ بڑے اسٹرانگ ہیں اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی ہے ہی نہیں ہے. وہ ایک عوامی بیانیہ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل جو وزڈم ہے، جو پولیٹیکل ڈومیننسی ہے، اگر وہ پاکستان کے اندر اس کی ٹرو اسپرٹ میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا جس طرح سے ماضی میں ایسا ہوا ہے، تو مستقبل میں بھی پاکستان کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتا. یہ چیزیں بڑی کلیئر ہے. باقی رہا آپ کا اس سوال کا تعلق کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دیے بغیر تو آپ یہ تصور کریں کہ پاکستان آگے نکلے گا. یہ اب تمام وہ فارمولے آزمائے جا چکے ہیں، اور آج اگر ہر طرف سے صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کی بدلتے کر کے ان کو پاکستان میں لے جانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صرف میاں محمد نواز شریف کی شکل میں ہی ایک ایسا لیڈر موجود ہے جو ملک کو اس براڈ سے نکال سکتا ہے. یہ آپ کی بات بحیثیت پارٹی کے لوور ورگ کے شعبے میں ٹھیک بنتی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ پارٹی جتنی بھی باقی تھی جس میں میاں شہباز شریف ہے، باقی جتنے بھی لیڈران ہیں، مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی حمایت وہ نہیں کر سکی ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ اس کو یعنی اس کو آن نہیں کر رہی ہے. تو اس بارے میں آپ نے کیا سوچا کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا میاں صاحب کو؟ ایک تو پلیز آپ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے چکروں سے نکلیں اور قوم کو بھی نکالیں. رحم کریں آپ میڈیا والے لوگ اس قوم پہ، اور ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن پہ کام کرنے کا موقع دیں. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کہاں پہ کام کرنا چاہیے، پولیٹیکل جو انٹیٹیز ہیں ان کو کہاں کام کرنا چاہیے، جوڈیشری کا کیا کام ہے. جب ایک دوسرے کے معاملات میں آپ انٹرفیئر کریں گے تو ایک پولرائزیشن کا ماحول بنے گا، جس طرح ابھی دیکھیں میڈیا کے اندر بھی بنا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت رسپانسبلٹی ہے وہ آپ لوگوں کی ہے، جو لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس ملک کے ساتھ محبت کریں، اس کو اس بحران سے نکالنے میں جو حکومتیں اس وقت پولیٹیکلی اپنا کام کرنا چاہ رہی ہیں، بجائے ان کو آپ ان چیزوں میں ڈالیں کہ ان کو یہ بتائیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ ملک اب قائد اعظم محمد علی جناح نے جو آپ کو تحفے میں دیا تھا، وہ یہ 76 سال کے ایکسرسائز سے وہ کس حال میں پہنچ چکا ہے. اچھا، نہیں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں حنیف ملک صاحب کہ میاں صاحب پاکستان جائیں گے تو اس وقت معیشت کے حالات آپ کو پتہ ہے، ملک کے اندر جو افراتفری ہے، پولرائزیشن ہے. گیلپ سروے کے مطابق آپ کی پارٹی کی پاپولرٹی 30% ہے، پی ٹی آئی کی 60% ہے، فوج کے ساتھ لوگوں نے اعتماد کیا ہے 88%. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا بیانیہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون ووٹر کے پاس جائے گی اور 15 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد پھر 15 مہینے میں کوئی بھی بات، کوئی احتساب، کوئی ٹریلر ہی چلا دیتے، کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کارروائی شروع کر سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ابھی کون سا بیانیہ ایسا ہوگا؟ پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، سیکورٹی کے ایشو ہیں، کون سا بیانیہ ہوگا کہ ووٹر جو ہے وہ میاں صاحب کو ویلکم کریں گے اور وہ میدان میں اتریں گے اور پورے پاکستان کے اندر پارٹی جو ہے اسی طرح فیڈریشن کی پارٹی بنے گی جس طرح 99 میں انہوں نے چھوڑا تھا؟ آپ جو آپ کے جی میں چاہتا ہے وہ سوال کریں، اور جو جی میں چاہتا ہے اپنی رائے بنائیں. نہیں، رائے نہیں، میرا سوال ہے. لیکن آپ کے سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے، جو اس ملک کا لائل کمٹمنٹ، اور اس نے ماضی میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایٹامک پاور اس ملک کو بنایا ہے، اس ملک کے اندر موٹر ویز بنائی ہیں، اس ملک کے اندر جو بجلی کے کارخانے قائم کیے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے.
وہ کون سا کام ہے؟ اگر میاں نواز شریف صاحب کا وقت نکال دیں تو مجھے پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کو ایک ایگزامپل دیں، کوئی ایک امن و سکون کی بات ہے، کوئی لا ججمنٹ کی بات ہے. تو بات یہ کہنے کی ہے کہ سوالوں کے جواب دینا اور اچھا چلو اس کو چھوڑ دیں، آپ آزاد کشمیر کی طرف آئیں. آزاد کشمیر میں ایک لولی لنگڑی حکومت کھڑی ہے. آپ کہتے ہیں کہ سول سپرمیسی کی بات کریں، اداروں کی بات کریں، اداروں کو اپنے ڈومین میں رہنے کی بات کریں. جب آزاد کشمیر کا ایک وزیر اعظم، نتھنگ ٹو رانگ اگینسٹ ہی، میں مجھے وہ پڑھا لکھا آدمی ہے انوار الحق صاحب، میرے ان کے ساتھ کوئی گریجن نہیں لگا. میری قوم یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کس قاعدے کے تحت، کس قانون کے تحت ساری جماعتوں نے اس کو ووٹ دیا اور وہ 48 کے 48 ووٹ لے کر وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بن گیا، اور آپ کی جماعتوں نے بھی اس کو ووٹ دیا. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ وہ ایک دن میں ابھی جو ساری جماعتیں آزاد کشمیر میں اقتدار میں ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ، تو وہاں پر آزاد کشمیر میں پھر حکومت کس کی ہے؟ کس کو بلیم کیا جائے؟ آزاد کشمیر کے اندر حکومت جو ہے بنیادی طور پر تو اس کو اگر میاں صاحب کے نیریٹو کو ہی دیکھیں تو میرے خیال میں انہوں نے بہتر اس کی نشاندہی کر دی تھی. تو دیگر جو باتیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک وزیر اعظم ہے جس نے ایک کابینہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ کابینہ بھی جو ہے نا 7-8 ماہ سے بغیر پورٹ فولیو سے کام کر چل رہی ہے. بس یہی مقصد تبصرہ ہے آزاد کشمیر کے. آگے آپ خود اس کا جواب تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ آپ یہاں باہر آتے ہیں کشمیر پر تقریریں سناتے ہیں، مسئلہ کشمیر پر بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، آپ کے لیڈران بھی جتنے آتے ہیں، آپ سے مراد کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے بھی پارٹیوں کے کراس یہاں پر آتے ہیں، وہ ہمیں مسئلہ کشمیر، آزادی کا بیس، یہ ساری چیزیں ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیں، اس کا کوئی مطلب کوئی ریلیونس نہیں ہے موجودہ دور کے حالات میں. نہیں، یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز آپ کے پاس آتے ہیں وہ کشمیر کے اوپر اگر مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، تو یہ جو مظفر آباد کی جو چیئر ہے نا، وہ میوزیکل چیئر ہے، وہ اقتدار کی کرسی ہے. مسئلہ کشمیر سے اس کا لینا دینا کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ، کون سی خدمات ہیں جو مسئلہ کشمیر کے اوپر آزاد کشمیر گورنمنٹ سے کی ہیں؟ تو یہ جو آپ اس طرف نشاندہی ہے، یہ آپ کے اسی ایک سوال سے فقط اتفاق کرتا ہوں. سوال تو سارے ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت پالیٹیشین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کریں. میرے بھائیوں جیسے ہیں بلکہ، اور میں ان کی جو رفائی کام ہے یا پاکستان کے حوالے سے یا آزاد کشمیر کے حوالے سے خاص کر کے جو کام کر رہے ہیں، یا جس طرح انہوں نے گرو کیا ہے آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں، ممبر کشمیر کونسل بنے اور ان کی مخالفت ہوئی ہے ود ان دا پارٹی بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آ رہی. لیکن خدا کرے ہماری لوئلٹی انیک ملک صاحب، میرے ذاتی طور پر یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں یا کشمیریوں کی نمائندگی کرتا ہوں، میری پاکستان میں آزاد کشمیر میں کوئی کسی قسم کے انٹرسٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. جو ٹام ڈک اینڈ ہری ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے گا اس کو ہم پریز کریں گے، جو نہیں کرے گا اس پر سوال کریں گے، تنقید کریں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان شراز خان کو سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.